मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत फज्र पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरह अल-बलद है। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तमाम यानी जोड़ा हैं। दोनों में खिताब जो है कुरैश के सरदारों से है, जो मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मुखातिब थे और जो आखिरत को नहीं मान रहे थे। इनके मज़मून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी मक्का में उम्मुल कुरा, बस्तियों की जड़, बस्तियों की माँ, मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहले अनज़ार आम यानी खबरदार करना, आम तरीके से हर एक को जाके पहुंचाना है। ये कुरान दोनों सूरतों का मौजू कुरैश के सरदारों को उनके तुग़यान का मतलब होता है हद से बढ़ जाना और सरकश हो जाने के रवैये पर उन्हें खबरदार करना है कि जो खुदा की नेमतें पाने के बाद खुदा और खल्क के मामले में वो रवैया इख्तियार किए हुए थे, उन्हें इससे आगाह करना है कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो चलते हैं हम सूरत अल फजर की तरफ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, हिर्रहमान रहीम, जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। तो पहली आयत, वल फज्र, गवाह है फज्र, वाला यालन अश्र, और चांद की हर 10 रातें, व शफ़ई वल वत्र, जुफ्त और ताक का महीना, ये सब गवाही देते हैं। वल लैली इज़ा यसर, और रात जब वो जाने लगे, रुखसत होने लगे। हल फी ज़ालिका कासमुल ज़ी हिज्र, यानी वो रुखसत होती है कि सुबह क़यामत होनी है। हल फी ज़ालिका कासमुल ज़ी हिज्र, इसमें किसी आकिल के लिए क्या है कोई बड़ी गवाही। हल फी ज़ालिका, क्या ये कासमुन कसम या गवाही, अल्लाह ज़ी हिज्र, उस शख्स के लिए काफ़ी नहीं है जो ज़ी शऊर या अक्लमंद हो। तो इनकी तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं गवाह है फजर, यानी फजर किस चीज़ की गवाही देती है। फजर, इससे मुराद वो वक्त है जब दिन की रोशनी एक सफ़ेद धारी की सूरत में शब की स्याह धारी से अलग होकर नुमाया होती है। वाला यालन अश्र, और चांद की हर 10 रातें। लयालन अश्र का लफ्ज़ आया है, ये नकरा है, इसलिए इससे महीने की 30 रातों में से हर 10 रातें मुराद ली जा सकती हैं। यानी महीने जो होता है 30 रातों का होता है, पहली 10 रातें, दूसरी 10 रातें और तीसरी 10 रातें। तो इससे मुराद हर महीने की, यानी महीने की 30 रातों में से हर 10 रातें मुराद ली जा सकती हैं। अब क्या है, चांद के तदरीजी यानी दर्जा बदर्जा अरूज और जवाल की तरफ इशारे के लिए ये निहायत बलीग असलूब बयान किया गया है। इसलिए पहली 10 रातों में वो एक बारीक नाखून की शक्ल से शुरू होकर बढ़ता है, यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा रोशन हो जाता है। यानी कि दूसरी 10 रातों में वो अपने अरूज और कमाल पर होता है। यानी पहले जिस तरह बच्चे के 10 साल होते हैं, फिर अगले जो 10 साल होते हैं वो क्या होता है, जवानी की तरफ चल रहा होता है। यानी चांद का भी इसी तरह है, पहला जो 10 दिन है वो बिल्कुल बारीक से हो के जो दूसरे अशरे में जब वो पहुंचता है तो वो अरूज और कमाल 14वीं और 15वीं का चांद फुल हो जाता है। फिर जो आखिरी 10 रातों में वो ज़वाल की तरफ बढ़ना शुरू होता है, ऐसे जैसे फिर इंसान उतरना शुरू होता है जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर, यहाँ तक कि कुरान की ताबीर के मुताबिक वो आखिर में बिल्कुल खजूर की सूखी टहनी की मानद होकर रह जाता है। इस मौके पर उस्ताद अमीन एहसन इस्लाई साहब ने इसकी ताबीर यूँ की है, इस आयत में चांद की तस्वीर चश्मे तखय्युल के सामने इस तरह आती है कि गोया वो एक फर्माबरदार नाका है, यानी नाका का मतलब ऊँटनी है, जिसकी नकील एक गैबी सारबान के हाथ में है, जो उसको मंजिल ब मंजिल एक मुअय्यन बुलंदी तक चढ़ाता है, फिर वहाँ से उसको दर्जा ब दर्जा इस तरह उतारता है, यहाँ तक कि कत्ता मनाजिल के इस पुरमुशक्कत सफ़र में वो सूख कर कांटा बन के रह जाता है। इसको आसान अल्फाज में इस तरह कहेंगे कि इसकी मिसाल एक फर्माबरदार ऊँटनी की तरह है, जिसकी नकेल एक उसके मालिक के हाथ में होती है। वो उसको पहाड़ के ऊपर लेके जाता है, यानी वो ऊपर जाके फिर जब वो नीचे उतरती है तो सूखी शाख की तरह हो जाती है, यानी कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसने इतना सफ़र किया हुआ होता है। इसी तरह चाँद भी बढ़ता बढ़ता अरूज को पहुँचता है, फिर जब वो नीचे उतरता है
تو وہ سوکھی شاخ کی طرح بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق مہینہ گواہی دیتا ہے۔ اب جفت اور طاق مہینے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ مہینہ کبھی 30 کا اور کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، جس میں چاند اپنے عروج اور زوال کا سفر پورا کر لیتا ہے، تو یعنی کہ پہلی 10 اور دوسری 10 اور یہ تیسری 10 راتیں، کبھی وہ جفت کا مہینہ ہوتا ہے اور کبھی طاق کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، رات جب وہ رخصت ہونے لگے، جانے لگے۔ اذا یسر یہ قید اس لیے لگائی کہ ٹھیک اس وقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب وہ رخصت ہونے کے لیے چل کھڑی ہوتی ہے اور افق میں فجر کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، یعنی یہ ساری گواہی کس چیز کے لیے ہے؟ صبح قیامت ہونی ہے، یعنی رات جس طرح مختلف مراحل سے گزر کر فجر تک پہنچتی ہے اور چاند جس طرح 10 راتوں میں اپنی منازل طے کرتا ہوا کبھی 29 اور کبھی 30 دنوں میں اپنا سفر پورا کر لیتا ہے، اسی ترتیب اور تدریج اور اس کے ساتھ نتیجہ خیزی کا ایک حیرت انگیز قانون ہے جو صاف کار فرما نظر آتا ہے۔ پھر یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ خدا کے ہاتھوں میں مسخر ہیں، وہ بار بار انہیں منزل تک پہنچا کر اسی سفر کے لیے لوٹا رہا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو قرآن کی اس بات کو ماننے میں کسی عاقل کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ دنیا بھی ایک دن لازماً اپنے انجام کو پہنچے گی اور صبح قیامت ہو کر رہے گی، جس میں مرنے والے ایک مرتبہ پھر زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چاند ہر ماہ طلوع ہو کر اور راتیں ہر روز رخصت ہو کر اسی حقیقت کی یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ بندہ تو یہاں عارضی آیا ہے، اسی طرح تمہیں عروج پہنچے گا، پھر زوال کی طرف تم جاؤ گے۔ اسی طرح جس طرح رات دن ہو رہے ہیں، جس طرح چاند اپنی منازل طے کرتا ہوا سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، اسی طرح تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو کے پھر اگلی صبح کی طرح نمودار ہونا ہے، یعنی قیامت اٹل حقیقت ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے بتائی جا رہی ہیں؟ اسی لیے کہ تو قیامت کو نہیں مان رہا، قیامت ہو کر رہے گی۔ ہر چیز کے جوڑے ہیں، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ گواہیاں کسی عقل مند انسان کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ بھی ہے اور اتمام حجت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر عقل سے کام لے تو آفاق کی یعنی آسمان کی ان نشانیوں میں شہادت تو بہت بڑی ہے، لیکن قریش کے ان فرعونہ، ان فرعون لوگوں میں کیا کوئی عاقل بھی ہے جو اس بات کو سمجھ سکے؟ اب آیت نمبر 6 سے اللہ فرما رہے ہیں الم تری کیف فعل ربک بعاد، یعنی تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی آفاق کی نشانیوں کے بعد آگے تاریخ کے دلائل سے اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے عاد کی طرف بھی نہیں دیکھا؟ ارم ذات العماد، جو بہت بڑی قدوں والے تھے، یعنی وہی ستونوں والے بہت بڑی قدوں والے۔ اس سے قوم کی تعمیر اور ترقیوں کی تعبیر کے لیے اسی طرح کا کنایہ ہے جس طرح سورہ سبا جو کہ 34 نمبر سورہ کی آیت نمبر 13 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جود و کرم اور فیاضی کی تعبیر جفان کل جواب قدور راسیات کے الفاظ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ یعنی وہی جو ستونوں والے تھے، یعنی سخی لوگ تھے۔ لم یخلق مثلہ فی البلاد، ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی وہ جس طرح بڑی ان کی دیگیں تھیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ان کی قد کے مد مقابل کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ان جیسے لوگ، انہیں عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح سے چلتی تھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، یہ سامی یعنی ان کے بیٹے سامی نسل سے چلی تھی یہ قوم عاد جو تھی۔ یہاں تک کہ خاص طور پر اس نسبت کے ساتھ ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فوجی اور تعمیری ترقیوں کی ابتدا اسی ارم میں ہوئی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جو جابو کا مطلب ہے تراشتے تھے صخرہ پہاڑوں کو، بالواد وادیوں میں، اور قوم سمود وہ لوگ تھے جنہوں نے وادیوں میں یعنی چٹانوں کو تراشا تھا۔
یعنی جو قوم عاد تھی ان کی تعمیر ترقی کے ساتھ قد و قامت اور زور و طاقت کے لحاظ سے بھی اس زمانے میں کوئی اس قوم کا یعنی ہم پلا نہیں تھا۔ اب الواد استعمال ہوا ہے، لفظ واد، اس سے مراد وادی القرا ہے، جہاں اس قوم نے اپنے اسلاف یعنی باپ دادا کے طریقے پر پہاڑوں کو ترشوا کر اپنے لیے ایوان اور محل بنوائے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی مچا رکھی تھی دنیا میں۔ اب میخوں والے فرعون سے کیا مراد ہے؟ فوجیں بالعموم خیموں میں رہتی ہیں اور خیمے میخوں سے نصب کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے ستونوں والے ارم کی طرح یہ تعبیر فرعون کی فوجوں کی کثرت کے بیان کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار کی ہے۔ اس موقع پر استاذ امام لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں مستقل فوجیں رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حملے یا دفاع کی ضرورت کے لیے قبیلوں اور خاندانوں کے نوجوان بالکل وقت کے وقت اپنی خدمات پیش کرتے اور ضرورت پوری ہو جانے کے بعد منتشر ہو جاتے، لیکن فرعون نے، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے مستقل فوج قائم کی، جو مملکت کے مختلف حصوں میں برابر اپنے ڈیروں خیموں کے ساتھ یعنی کہ گشت کرتی رہتی۔ اس نے اپنے نوجوان اور امراء پر بھی یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ ایک خاص تعداد میں اسلحہ، گھوڑے، رتھ تیار رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر حکومت کی مؤثر خدمت کی جا سکے۔ اسی خصوصی امتیاز کی بنا پر فرعون کو ذو الاوتاد، میخوں والا کہا گیا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے جو اکثر تھے وہ اس میں انہوں نے یعنی فیہا کا مطلب اس دنیا میں فساد مچایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس برسایا ان پر، ربک، تیرے رب نے، سوتا کوڑا، عذاب کا کوڑا، پس تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا تازیانہ برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ یعنی ان کی سرکشوں کے لیے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، خاص طور پر جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان کی طرف سے اتمام حجت، یعنی جب رسولوں نے اتمام حجت اچھی طرح اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے باوجود ان کی قوموں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے فساد پر ہی قائم رہے، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ جس طرح اللہ نے فرمایا اب نوح آپ کشتی بناؤ، آپ یہاں سے یعنی ہجرت کریں، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو فرعون اور وہ اس کا لشکر ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح اب قریش کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا استدلال یعنی جس کا تم انکار کر رہے ہو، تمہیں وقت کے رسول تنبیہ اور تحدید بھی، ان کی طرف سے ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے اور تمہیں پہنچا چکے ہیں، انہوں نے جو فساد سرزمین عرب میں برپا کر رکھا ہے اسے اب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا پروردگار اپنی سنت کے مطابق گھات لگائے ہوئے ہے، ان کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اس کے عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹھ پر اسی طرح برسایا جائے گا جس طرح اس سے پہلے قوموں کی پیٹھ پر برسایا گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو برسایا گیا وہ جنگ بدر تھی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر جنگ احزاب ہوئی، پھر اللہ نے فتح مکہ کے بعد اللہ نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب جو مشرک بچے ہوئے ہیں انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کی گھات اور طاق میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کی قدر نہیں کی اور ان کے مقابلے میں آ گئے، تو اب ان کو انذار ہو چکا ہے، اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو آگے آیت نمبر 15 کی طرف اللہ بتاتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، فَأَمَّا بس انسان کو، اذا جب مبتلہ آزماتا ہے، ربہ اس کا رب، یعنی ایک طرح سے فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دے دیتا ہے، وَنَعَمَهُ تو اس کو نعمتیں یعنی دولت سے نواز دیتا ہے، فَيَقُولُ تو وہ بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے تو مجھے عزت دار بنا دیا۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے، اس کے لیے اس کو عزت بخشتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے دوسری طرح سے آزماتا ہے، یعنی اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ دولت ملنے سے میں نے تمہیں عزت دی تھی، نہ دولت کو تنگ کرنے سے تمہیں ذلیل کیا ہے، ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں یعنی جھوٹ ہیں۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ
ہے کہ تم یتیم کی اکرام یعنی عزت ہی نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم جو یتیموں کی وراثت ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو، اکلا لما ایسے جیسے ہڑپ کر جانا، نگل جانا، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال کی محبت میں غرق ہو چکے ہو۔ تو اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا ہوا ہے تو اللہ نے میری عزت بڑھا دی، اور جب اسے آزماتا ہے اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ایک طرح سے جب آزماتا ہے یعنی یہاں سے آگے اب ان کے مغالطے یعنی جو ان کو غلطیاں لگی ہوئی تھیں قریش کے لوگوں کو اللہ نے پردہ اٹھایا ہے، جس میں مبتلا ہو کر قومیں اس انجام کو پہنچتی رہی ہیں۔ بات کے تدریجی ارتقاء سے واضح ہو جائے گا کہ مخاطب قریش کے سردار ہی ہیں، لیکن بات عام صیغے سے کہہ دی ہے کہ فراخی نعمت پر فخر و غرور اور تنگی رزق کے نتیجے میں مایوسی اور نامرادی کے یہ رویے بالعموم انسانوں کے لیے دنیا کے امتحان میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی جس کو بہت زیادہ دولت دی جاتی ہے تو اس میں فخر آ جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش کے طور پر دی ہے۔ اسی طرح جس کو تنگی میں اللہ مبتلا کر دے تو وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کو جو تنگی دی گئی ہے وہ اس کے امتحان کے لیے ہی اس دنیا میں اسے دی گئی تھی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کی مدد نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ یتیم کی تم قدر ہی نہیں کرتے۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اصلاحی اس طرح لکھتے ہیں، یتیموں کے لیے لفظ اکرام استعمال ہوا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں مالدار لوگ ان کی کچھ مدد کر دیا کریں، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کا مقام حاصل ہو، وہ دھکے کھاتے نہ پھریں، بلکہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کا احترام سے انہیں دیکھیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا نے ان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس کی کوئی وقت خدا کے ہاں ہے تو اسی شکل میں ہے کہ جب یتیموں کی خدمت کر کے ان کا مال اپنے لیے شرف کا مقام پیدا کرے، ورنہ وہ شرف کا ذریعہ نہیں بلکہ وبال اور رسوائی کا سبب بن جائے گا، وہ مال جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ یعنی تم دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں ہو کہ ان یتیموں کی، ان جو مسکینوں ہیں ان کی مدد کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مسکینوں کی خدمت کے لیے تمہارے معاشرے میں وہ سرگرمی نہیں ہوتی جو ایک زندہ معاشرے میں ان کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم مال کی محبت میں غرق ہو چکے ہو، یعنی تمہیں کسی کا ہوش نہیں ہے، تم اپنے مال کو جمع کرنے اور اس کو یعنی کہ کمانے میں غرق ہو چکے ہو۔ کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کر یعنی برابر کر دیا جائے گا، یعنی اپنے اس رویے کے باوجود یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی یوم الحساب نہیں ہوگا۔ یعنی زمین کی زینتوں اور جس کے بناؤ سنگھار پر تم مر رہے ہو یہ کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دی جائے گی۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ نہ اس کے دریا اور پہاڑ باقی رہیں گے، نہ وادی اور کوہسار، نہ باغ اور چمن وغیرہ باقی رہیں گے، نہ ایوان اور محل باقی رہیں گے، صرف صفا یعنی چٹیل میدان بن جائے گی یہ زمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ اب کس طرح یہ امور متشابہات میں سے ہیں؟ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جو تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، جس طرح خواب دیکھا جاتا ہے تو خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ آیات جو ہیں یہ بھی تعبیر، جب ان کی تعبیر سامنے آ جائے گی تو پتہ چلے گا کس طرح اللہ اور اس کے فرشتے صف در صف ہوں گے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ راسخین جو فی العلم ہے، جو علم میں پکے اور پختہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے در پہ نہیں ہوتے، یعنی جو سامنے جس کی تفصیل ہوتی ہے وہ صرف اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو امور متشابہت یعنی تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔
وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، یومئذ اس دن یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اب اسے نصیحت پکڑنے سے کیا فائدہ۔ یعنی جب کوئی بندہ مرنے لگتا ہے تو اس وقت دنیا کی حقیقت بند ہو جاتی ہے آنکھ، اور آخرت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو اس وقت فرعون جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ اب میں ایمان لا رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اب، اس سے پہلے تو انکار ہی کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اب اسے نصیحت پکڑنے سے کیا حاصل جب وہ اس کا امتحان کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب پیپر یاد آ جانے کا کیا مطلب۔ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس دن وہ پچھتائے گا اور کہے گا ہائے کاش، یا لیتنی کا مطلب یقولو وہ کہے گا یا لیتنی، ہے افسوس، ہے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس آگے والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی اب ہماری بینک میں جب 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو ہم اگر ایک اکاؤنٹ سے رقم دوسرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے اکاؤنٹ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں جب ڈالیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں تو انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اس دنیا کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اصل تو زندگی آگے رکھی ہوئی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن اسے ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اسے ایسا جکڑا جائے گا، ایسا اسے گرفتار کیا جائے گا، باندھا جائے گا جس طرح آج تک اسے کسی نے باندھنے والا ایسا کوئی نہیں آیا ہوگا۔ یا ایتھا نفس المطمئنہ، دوسری طرف وہ ہے جو اللہ فرمائے گا اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والا انسان، ارجعی الی ربی کی، تو چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی چل، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے، اس خطاب سے ان کے نفس کی اس خاص صفت پر روشنی پڑ رہی ہے جس کی بنا پر وہ جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اوپر آیات 15-16 میں ان تنگ ظرفوں اور چھوٹے دل والوں کا حال بیان ہوا تھا جن کو نعمت ملتی ہے تو وہ بہک کر اترانے اور فخر جتانے والے بن جاتے ہیں، اور جب ذرا تنگی اور رزق کی آزمائش پیش آ جائے تو بالکل دل شکستہ ہو کر خدا سے مایوس اور شاکی یعنی بدبخت بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ اب اس کے مقابل میں ان لوگوں کا حال اور انجام بیان ہو رہا ہے جن کی قدم تنگی اور فراخی دونوں طرح کے حالات میں زیادہ حق پر استوار رہے۔ نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنے شکر کا امتحان سمجھتے ہیں اور طغیان اور فساد میں مبتلا ہونے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے امتحان میں پورے اتریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں پر احسان کریں۔ اسی طرح اگر ان کو تنگی رزق سے سابقہ پیش آتا ہے تو بے حوصلہ اور اپنے رب سے مایوس ہونے کے بجائے اس کو وہ اپنے صبر کا امتحان سمجھتے ہیں اور جان کی بازی لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ اس امتحان سے سرخروئی کے ساتھ نکلیں، نہ دنیا میں ان کو اپنے ضمیر کو آگے شرمندہ ہونا پڑے، نہ آخرت میں اپنے رب کے آگے۔ ان لوگوں کا دل چونکہ عسر یسر اور نرمی اور سختی دونوں طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن ڈاواں ڈول ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اس وجہ سے ان کو نفس مطمئنہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔